बताए हुए इस रस्ते पे चलूं ताकि मैं भी अल्लाह और उसके रसूल का वो कुर्ब हासिल कर सकूं जो अल्लाह ताला ने अपने इन बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा पीर के जानशीं और हम सब की महबूब तरीन शख्सियत जिससे मेरी भी दिल से मोहब्बत है, हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब भी दिल से मोहब्बत फरमाते हैं और यकीनन मशाइख हों, उलमा हों, जितने अहले मोहब्बत हैं वो हज़रत से दिली मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत किबला सज्जाद नशीन घमकोल शरीफ किबला पीर हबीबुल्लाह शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ फरमा है। आप अपनी स्क्रीन पर हज़रत की ज़ियारत फरमा रहे हैं। हज़रत किबला साहबज़ादा जुनैद बादशाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, आप भी जलवागर हैं। अल्लाह ताला इस खानवादे को हमेशा आबाद भी रखे और अल्लाह ताला इस खानवादे को तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए कि ये मज़ीद लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को भरते चले जाएं। नाज़रीन इकराम, हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत को मैंने बहुत पढ़ा, आपकी सीरत को मैंने बग़ौर मुताला किया। हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में 4 चीज़ों का शिद्दत से दर्स मिलता है जिसका आपने बहुत ज़्यादा दर्स दिया। हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं 4 चीज़ों को ज़रूर पकड़ो। मैं पूरी दुनिया में देखने वालों को कहना चाहूँगा कि आज रमज़ान मुबारक के इस शाम में, इस रात में हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की इन 4 चीज़ों पर ज़रूर अमल करें। हज़रत ज़िंदा पीर फरमाते हैं सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इंसान अहकाम शरीयत को अपना ले। नाज़रीन, इन खानकाहों पे जो है वो शिरक नहीं होता, इन खानकाहों पे बिदात नहीं होती, इन खानकाहों पे कोई नई रस्में नहीं होती। आओ घमकोल शरीफ आके देखो, यहाँ तो लोगों को शिरक से पाक किया जाता है। यहाँ जो आता है उसको अल्लाह का जिक्र करवाया जाता है, यहाँ जो आता है उसको कुरान की तिलावत सुनाई जाती है, यहाँ जो आता है उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पे दर्स का हुक्म दिया जाता है। हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे पहले अगर कोई हमसे फैज़ लेना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि वह शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम ले, वो करे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा और उससे रुक जाए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। दूसरा, हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वह नमाज की बाकायदगी करे। एक तो हर मामले में शरीयत पे अमल करे, फिर ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में जो हमें सबसे ज़्यादा जोर मिलता है, आप नमाज की बाकायदगी का दर्स दिया करते। आपके पास जो आता, ये जो आपको यहाँ लाखों लोग आते नजर आते हैं, जो आपकी खिदमत में हाजिर होता, आप उसको फरमाते कि नमाज की बाकायदगी करो, किसी सूरत तुम्हारी जान जाती है चली जाए नमाज ना जाए। तीसरी चीज़ हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया करते वो अल्लाह का जिक्र है। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर घमकोल शरीफ मेरी हाज़िरी होती रहती है, मैं अक्सर औक़ात यहाँ आता रहता हूँ। अभी भी जब रात के इस वक्त में मैं यहाँ पहुँचा तो घमकोल शरीफ इंसान दाखिल बाद में होता है, यहाँ से जिक्र की सदाएं पहले इंसान के कानों में पड़ती हैं। आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, यह घमकोल शरीफ का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। आप किसी वक्त भी अगर घमकोल शरीफ में दाखिल होंगे तो यहाँ आपको या अल्लाह के जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आ रही होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं आ रही होंगी, नफी इस बात का जिक्र सुनाई दे रहा होगा, या आपको यहाँ पर कुरान की तिलावत सुनाई देगी। हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर जोर दिया कि तीसरी चीज़ आपकी तालीमात में जो हमें जिसका बहुत ज़्यादा जोर पे आपको हुक्म मिलता है वो मिलता है कि नमाज ज़िक्रुल्लाह की पाबंदी करो, ज़िक्रुल्लाह लाजमी करो, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो। और चौथी चीज़ हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत अपना मामूल बना लो, कुरान पढ़ो, उसको समझो और उस पर अमल करो। ये 4 चीज़ें हैं जो हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हमें जिनका सबसे ज़्यादा दर्स मिलता है। सबसे पहली चीज़ क्या, आप फरमाते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी यह है इंसान के लिए कि वह शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करे। अब इसको समझने के लिए ज़ाहिर है हमें साहिब शरीयत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पे गौर करना होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को देखना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़रूरी चीज़ शरीयत में किसको करार दिया। तो नाज़रीन इकराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस इब्न माजा में मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पे है। सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहादत, यानी अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत पे ईमान। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रमज़ान के रोज़े। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का इरशाद फरमाया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बैतुल्लाह का इरशाद फरमाया। नाज़रीन इकराम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये अहकाम है, शरीयत के अहकाम हैं जिनको हमें अपनाना है। अगर हम
راہ تصوف سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, راہ طریقت سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ناظرین اکرام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز. اللہ اکبر. نماز مومن کی معراج ہے, نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. سب سے پہلا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا دوسرا ستون جس کو قرار دیا وہ نماز ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے گھر کے باہر سے ایک صاف پانی کی نہر گزر رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس پہ غوطہ زن ہو کے نہائے, کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی, نہیں یا رسول اللہ, اگر وہ 5 مرتبہ نہر میں نہاتا ہے روز تو اس کے جسم میں کوئی میل باقی نہیں رہے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اسی طرح اگر بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل ہوتا ہے, تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مؤذن کی آواز سنی حی علی الصلاۃ اور پھر نماز نہ پڑھی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو قیامت کے دن ایسا عذاب دیا جائے گا جیسے سیسے کو پگھلا کے کانوں میں ڈال دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو نماز کو ترک کر دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی جائیں گی. ایک کہ یہ اللہ کے حق کو پامال کرتا تھا, دوسرا کہ آج اللہ کا عذاب اس کا مقدر ٹھہرے گا, تیسرا کہ آج یہ رحمت الہی سے محروم رہے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے, اور یہی تعلیم ہے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی. دوسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستون تیسرا کہا روزے کو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ روزے دار اور جہنم کے بیچ ایک ڈھال ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھا, روزہ قضا کر دیا, چھوڑ دیا روزے کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شرابی اور زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندہ پیر کی تعلیمات میں سے سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ احکام شریعت پہ عمل کیا جائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں ایک سانپ آئے گا جو ان کے جسم پہ لپٹ جائے گا اور انہیں نوچ رہا ہوگا, اور وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو اپنی تجوریوں میں جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا. حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہی تو ارشاد فرماتے ہیں, اے انسان جو تو اللہ کے رستے میں زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ کے رستے میں مال خرچ نہیں کرتا اور اس کو اپنی تجوریوں میں ہی بھرتا چلا جا رہا ہے, کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ اس مال کو قبر میں ساتھ لے کے گیا ہو, کبھی کسی کو دیکھا کہ اس کو مرنے کے بعد آخرت کی منازل میں یہ مال کام آیا ہو. حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچو, زکوٰۃ دو اور جیسے اللہ نے خرچنے کو کہا ہے ویسے خرچو. اگر تم اس طرح اس کی مخلوق پہ خرچو گے دنیا میں بھی یہ مال بڑھ جائے گا اور تمہاری آخرت کے لیے بھی یہی تمہارا دنیا کا مال وسیلہ نجات بن جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا فرمایا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں جو حج بیت اللہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو طاقت کے باوجود, استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا. حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیم میں تو ہمیں اس کا اتنا کثرت سے درس ملتا ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال گھمکول سے نکلتے ہی تب جب حج کے دن آتے اور حج بیت اللہ فرمایا کرتے. اللہ اکبر. پھر حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے زیادہ زور جو میں نے بیان کیا وہ قرآن کی تلاوت پہ ہوتا. آپ یہ زور دیا کرتے کہ میرا مرید, میرے سے تعلق رکھنے والا قرآن کی تلاوت کو اپنے روز کے معمول کا حصہ بنائے. اور پھر آپ یہ حدیث بیان کیا کرتے. آپ فرماتے حضور نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک حصہ خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے. آج اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اس کی طرف رسی پھینکی جائے, ایک حصہ آپ نے پکڑا ہو اور دوسرا ڈوبنے والے نے پکڑا ہو تو وہ ڈوبتا تو نہیں ہے نا, وہ بچ جاتا ہے. حضرت زندہ پیر یہ حدیث آپ کے آگے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک حصہ خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. تو یقیناً جس نے قرآن کو تھاما ہوگا وہ کبھی ڈوب نہیں سکے گا, کبھی وہ دنیا کے دلدل میں دھس نہیں سکے گا, آخرت میں وہ برباد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وہ رسی تھامی ہوئی ہے جس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ خالق کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. ناظرین اکرام, حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ہمیں کثرت سے یہ بات ملتی ہے. آپ فرماتے, حضرت زندہ پیر فرماتے کہ عبادت صرف جو ہے وہ نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, ان پر عمل کرنا,
یہ عبادت ہے. اور آپ فرماتے ہیں جیسے حقوق اللہ عبادت ہے ویسے ہی حقوق العباد بھی عبادت ہے. گھمکول شریف تو گھمکول شریف ہے. آپ جب حج میں بھی تشریف لے کے جاتے تو 3 خیمے قائم فرماتے, وہاں پر آپ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے. ایک جس میں آپ عبادت فرماتے, ایک جس میں آپ محبت کرنے والوں سے ملاقات فرماتے, اور ایک جس میں سارا وقت لنگر کا سلسلہ چل رہا ہوتا. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند تھا. آج بھی اگر آپ گھمکول شریف میں آئیں تو آپ کو جس طرح کسی 5 اسٹار ہوٹل میں عزت کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے, ایسے ہی بٹھا کے کھانا کھلایا جائے گا. گھمکول شریف میں آپ داخل ہوں گے, آپ کو پہلے لنگر کھلایا جائے گا, بعد میں کچھ اور ہوگا. یہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا, اور یہی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے بہترین اور اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ, اللہ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس میں مخلوق خدا کے کثرت کے ساتھ ہاتھ ہو. ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے جنت مجھ پہ واجب ہو جائے. حضور نے فرمایا جب بات کرو اچھی بات کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین سے, اپنے خادموں سے ارشاد فرمایا کرتے کہ انسان تو انسان ہے, چلتے وقت یہ دیکھنا کہ جو چونٹیوں کے غلے دانے ہوتے ہیں جس میں ان کا کھانا ہوتا ہے اس پہ بھی تمہارا پیر نہ آئے, تاکہ کسی چونٹی کا کھانا بھی تمہاری وجہ سے خراب نہ ہو. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخلوق خدا کی خدمت کا کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے. ناظرین, آخری قول جو آج میں نے حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرنا ہے وہ آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے, ناظرین اس کو بڑے غور سے سنیے گا, بڑا خوبصورت قول ہے حضرت زندہ پیر کا. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اگر ایک انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملے اور وہ گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو, وہ گناہ کرنے لگے, اگر سامنے معصوم بچہ بھی آ جائے نا تو وہ اس بچے سے شرما کے گناہ نہیں کرتا, اور اگر اللہ دیکھ رہا ہو اس کی وہ پرواہ نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنے لگتے ہو, آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہو, اگر کوئی بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو تم گناہ نہیں کرتے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار ذرا گناہ کرنے سے پہلے اوپر بھی دیکھ لیا کرو کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے تو یا نہیں دیکھ رہا, اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے حیا کرو, اور ایسے حیا کرو جیسا حضور نے فرمایا جیسے حیا کرنے کا حق ہے. اور حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جیسے تم یہ خیال کرتے ہو کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا, یہ بھی خیال کیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم ہر گناہ کرنے سے پہلے, ہر نافرمانی کرنے سے پہلے ایک بار یہ خیال کرو گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ شیطان کی یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں بہکا سکے. اللہ تعالی ہمیں زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں زندہ پیر کے ہی نسل مبارک کے شہزادے حضرت جنید بادشاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں سننے والے ناظرین کو حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے گلشن گھمکول شریف کے خوبصورت پھول ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین, خواجہ خواجگان حضور خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی میں خواہش تھی کہ وہ ایبٹ آباد میں قیام کریں اور وہیں سے نقشبندی سلسلے کو بڑھایا جائے, لیکن جب 1952 میں آپ حج پر تشریف لے گئے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اشارہ دیا کہ آپ گھمکول شریف میں جا کے اس وادی میں, اس بنجر وادی میں آ کے, اس غار میں آ کے بیٹھیں, یہاں پہ قیام کریں اور یہاں پہ اس جگہ کو ذکر الہی سے آباد کریں. جب آپ واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پرندے کے پینے تک کا پانی بھی نہ تھا. جو شروع وقت کے آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کو کہتے تھے کسی آبادی کی طرف چلیں, وہاں پہ لوگ ہوں گے وہاں پہ چلیں, لیکن آپ فرمایا کرتے کہ میں یہاں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی میری یہاں مہمان نوازی کرے گا. یہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مہمان نوازی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ آج یہ جگہ ذکر سے آباد ہے. اس وقت جب یہ جگہ بنجر تھی, پینے تک کا پانی نہیں تھا, اس وقت آپ کا اللہ تعالیٰ پہ تو مضبوط توکل تھا اور آج یہاں پہ لاکھوں لوگ آ کے مستفیض ہو رہے ہیں. اور حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدین پوری دنیا میں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت ہے. آپ کا مزار پر انوار اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.